ना कोई प्रोटोकॉल, ना नौकर चाकर की कतारें, अपने काम भी खुद ही करते हैं। आज का दिन निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और उनकी अहलिया डॉक्टर शहला के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूं निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के घर और आज हम इनके साथ पूरा दिन गुजारेंगे। नाश्ते का टाइम हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब मशहूर हैं कि वो कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा पीते हैं और कॉफ़ी भी अपने हाथ की बनी हुई, और इनके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी लोग भी बड़े पसंद करते हैं, तो इनके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी भी हम पियेंगे। और नाश्ते की टेबल पर हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जो मिसेज़ हैं डॉक्टर शहला, उनसे भी बात करेंगे। और आज पूरा दिन हम जो है डॉक्टर जावेद अकरम साहब के साथ गुजार रहे हैं और देखेंगे कि वो पूरे दिन में किस तरह से अपनी निजी लाइफ को लेकर चलते हैं और मिनिस्ट्री को भी साथ लेकर चलते हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सुबह हुई और हम ज़िंदा रहे, क्योंकि कोई पता नहीं होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ा करो। तो अल्लाह ने फजर दी, उसके बाद थोड़ी बहुत तलावत और उसके बाद कॉफ़ी के बगैर तो आंख नहीं खुलती मेरी। बल्कि मैंने जैसे शुरू किया बात और ये कहा कि आपकी कॉफ़ी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, कॉफ़ी और फिर कॉफ़ी बार बार और फिर बनाते भी खुद? हाँ जी, वो ज़ाहिर है, वो टेक्नोलॉजी ज़रा ऐसी है और फिर मशीनों से फेमिलियरिटी बड़ी ज़रूरी होती है। और फिर ज़ाहिर है ट्रैक सूट है और ये हमारी रूटीन है। फिर जिम ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। और अब क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है, तो क्योंकि मुशक्क़त तो करते नहीं जिस्मानी हम लोग, तो वो इंटेंशनली लानी पड़ती है। तो उसके बाद हम जिम से ही तैयार होके तो कामों पे चले जाते हैं और फिर बाकी वापस आने का डॉक्टर का नहीं पता होता कब आएगा, कब वापस आने का तो किसी का भी नहीं पता होता। लेकिन हमें तो अपनी टाइमिंग डिटरमिन करता है कि कौन सा मरीज़ कितना सीरियस हो गया है। डॉक्टर के साथ साथ केयर टेकर मिनिस्टर भी हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलहदा से। खैर केयर टेकर तो मिनिस्टर हम हैं, लेकिन वो तो अभी टेम्परेरी है ना। जो हमारी असल लाइफ स्टाइल है वो तो मरीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग है, डॉक्टरी है, तो इसलिए वो सारा कुछ होता है। तो बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहे ले ले। थोड़ी बहुत कॉफ़ी पिलाते हैं आपको और नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का और फिर ऑफ टू जिम। चले जी, अभी नाश्ते की टेबल पे जाते हैं और डॉक्टर शहला साहिबा से भी बात करेंगे जो कि अहलिया भी हैं डॉक्टर साहब की। नाश्ता भी आप डॉक्टर साहबा खुद बनाती हैं, डॉक्टर साहब के लिए भी खुद बनाती हैं आप? हाँ जी, सुबह सुबह असल में हम अपने बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सर्वेंट्स को ना डिस्टर्ब करें और हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट। पर हमारा नाश्ता काफ़ी बड़ा मुनासिब, नापातुला सा होता है। हाँ, नापातुला सा होता है, बड़ा मुनासिब सा होता है, तो इट डजंट टेक, इट्स इंजॉयबल। अच्छा, ये नपातुला सा जो आप नाश्ता करते हैं, इसमें आपकी प्रोफेशन जो है वो इसमें शामिल है? बिल्कुल है जी बिल्कुल है। वो कहते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट को काम होता है कि खाना खिलाना, बल्कि वो खाना रोक देते हैं। नहीं, हम रोकते बिल्कुल नहीं है। हेल्दी चीज़ें जैसे खजूर या अंजीर ये होता है। फिर जैसे आप देख रहे हैं सीड्स होती हैं, ये जो सीड्स में हम बहुत खाते हैं सुबह। और ग्रेनोला, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ये ऐड करके विद हनी ये हम करते हैं। डॉक्टर साहब पे अब काफ़ी भारी जिम्मेदारी है, अब वो मिनिस्टर भी हैं, केयर टेकर मिनिस्टर, तो क्या इनकी रूटीन में कुछ फ़र्क आया? आपकी शिकायत बढ़ी? मेरी शिकायत तो खैर कभी भी नहीं हुई इनके साथ, लेकिन ये है कि इन पर मुझे आता है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। पहले थोड़ा सा टाइम होता था इनके पास, घर में कोई दोपहर को आ जाते थे 1-2 घंटे के लिए, अब तो वो भी नहीं आते।
but I'll enjoy so far as enjoying it's fine. اور ناشتہ آپ یہیں سے خود ڈاکٹر صاحب کو کرواتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے بھیجتی ہیں، رخصت کرتی ہیں؟ ہاں جی، ناشتہ پہلے ان کی عادت نہیں تھی، اب میں نے کوئی 1.5 سال سے ان کو کنونس کیا کہ ناشتے کے بغیر مت نکلا کریں. ڈاکٹر صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی، شادی کیسے ہوئی، کیا یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ ہم ایک ہی کالج میں تھے، لیکن ہم اس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بڑی حیرانگی مطلب مزے کی بات ہے کہ میں ڈاؤ سے آئی تھی اور جاوید نشتر سے آئے تھے. سو فرسٹ ایئر ہمارے ڈفرینٹ کالجز میں تھے، سیکنڈ ایئر میں ہم کنگ ایڈورڈ میں کرتے تھے. اور پھر اس میں ایک ٹیم میں ہم شامل ہو گئے، میں اور جاوید. اس میں تھا ایک یہ لائبریری اور کالج کی لائبریری تھی، اور ایک روئنگ ٹیم میں تھے. تو اس میں پھر بس اور دوستی ابھی بھی باقی جو ہمارا گروپ تھا ابھی بھی ہم اسی طرح ہی اکٹھے ہیں. اور روئنگ بہت مطلب دیٹ واز ون آف دا گیمز دیٹ آئی لائک. تو اس سے پھر ہمارا ایک گروپ بن گیا، اور پھر اٹ واز این انڈرسٹینڈنگ یس. اور پھر اس کے بعد اوبیسلی پیرنٹس ور انوالوڈ، اور ہمارا جو نکاح ہے ہمارا ہو گیا تھا 3rd ایئر میں. ہاں جی، پڑھائی کے دوران ہی نکاح ہو گیا؟ جی، شادی ہماری میں 4th ایئر میں تھی جب شادی ہو گئی، اور 5th ایئر میں آئی ہیڈ مائی فرسٹ بیبی. کافی بھی اپنے خود بناتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پسند نہیں ہے یا خود بنانا پسند ہے؟ نہیں، وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل چیز ہے. کافی پوری ایک سائنس ہے. میرا خیال ہے کئی پروگرام ہم کر سکتے ہیں اس پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فروٹ میں بہت شفا رکھا ہے. اس میں شوگر پریونٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز پریونٹ کرتی ہے. میری اپنی بہت تحقیقات ہے. اس میں سب سے پہلے بین سلیکشن ہے کہ بین کون سی لیتے ہیں، کتنی اس کی روسٹنگ کرتے ہیں، مائلڈ، میڈیم روسٹ، ڈارک روسٹ، لائٹ روسٹ. تو پھر اس کے بعد اس کی آتا ہے گرائنڈنگ. جیسے کہ آپ فائن گرائنڈ کریں گے تو وہ تو بالکل کافی کھانے والی بات ہو جائے گی، جیسے ٹرکش کافی ہے. کورس گراؤنڈ کریں گے تو اس میں وہ آپ کو کک نہیں ملے گی. تو وہ بھی ایک بڑی سائنس ہے. پھر اس کی جو ٹیمپرنگ ہے، جو اس کو دبایا جاتا ہے، وہ کتنا دبایا جائے. جتنا زیادہ دبائیں گے اتنی اس کی پورنگ سلو ہوئے گی، اتنی ایکسٹریکشن زیادہ ہوگی. تو اس لیے وہ میں نے ہی ماسٹر کیا ہے، اور وہ میں مشین کو کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، کیونکہ ایک مشین نہیں ہے، کئی مشینیں میرے ہر دفتر میں مشین ہے. تو اس لیے کہ وہ خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے میں خود ہی بناتا ہوں، اور میں کئی کپ پیتا ہوں. ابھی کیونکہ الحمدللہ رمضان گزرا، تو ابھی کیونکہ رمضان میں شیلا نے بھی اور میں نے بھی شوال کے بھی روزے ابھی ختم ہوئے ہیں، کل ختم ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ لائف سٹائل اب ریگولر والا آ رہا ہے، ورنہ تو بالکل بدلا ہوا تھا. دی اونلی تھنگ جو میں رمضان میں مس کرتا ہوں اس نے بلیسڈ مہینے میں، وہ کافی ہی ہے. چلیں جی، کافی کی بڑی تعریفیں بھی کی ہیں، کافی ہم نے بھی پی ہے، واقعی بڑی اچھی، اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی تھی، تو یہ تو ہمارے لیے ویسے بھی اعزاز کی بات تھی. ناشتے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دفتر کے لیے کپڑوں کی سلیکشن کی، بیگم کے ساتھ خود ڈرائیو کر کے جم گئے. جم میں ورزش بلا ناغہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. جم سے ہی تیار ہوئے، اپنا سامان خود اٹھا کر دفتر کے لیے روانہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کے پاس ای ٹرون، فارچونر اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن سب سلالی پرچم والی گاڑی، سب نمبر پلیٹ والی گاڑی، اس کا کتنا چام ہے؟ بہت دانش. دیکھو میرا خیال ہے گاڑی تو مٹیریل سی چیز ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سبز حلالی پرچم امپورٹنٹ ہے. ضروری نہیں کہ وہ گاڑی پہ لگاؤ، اس کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، اور پھر پاکستانی ہیں. تو یہ ہماری پہچان ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان جھنڈوں سے کوئی گاڑی پہ لگنے سے فرق پڑتا ہے. دل میں عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی یہ آپ کی ڈیلی یہی روٹین رہتی ہے کہ ناشتہ وغیرہ کیا، اس کے بعد جم میں ایکسرسائز کی، یا کبھی کبھار جاتے؟ الحمدللہ نماز اللہ کا حکم ہے، اور میرا خیال ہے چھوٹے موٹے باقی حکم ٹالے جا سکتے ہیں. اللہ کا جو حکم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے بہت سارے احکامات ہیں،
لیکن اس میں آپ کو پروکسی مل جاتی ہے. جیسے اگر آپ امیر نہیں ہیں یا قرض دار ہیں, زکوٰۃ نہ دیں, حج نہیں کر سکتے نہ کریں, روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں, لیکن نماز کی کوئی چھوٹ نہیں, یہاں تک کہ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں, مرتے دم تک. 40 سال سے زائد عرصہ میڈیکل سائنس میں آپ نے خدمات دی, جنرل فزیشین, اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی. لیکن یہ جو نگراں وزیر صحت کی ذمہ داری ہے, اس نے کہیں متاثر تو نہیں کیا آپ کی اس خدمت کو جو میڈیکل سائنس میں آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اللہ نے مجھے بہت ہیٹس بنائے ہیں. میں ایک طالب علم بھی ہوں اور ابھی تک ہوں سائنس کا, اور میں ایک مسیحا بھی ہوں, میں ایک استاد بھی ہوں, میں ایک شاگرد بھی ہوں, میں ایک باپ بھی ہوں, ایک نانا اور دادا بھی ہوں الحمدللہ, اور ایک خاوند بھی ہوں, ایک دوست بھی ہوں. تو اس کے بعد جو میرا پیشن ہے وہ ریسرچ ہے, میڈیکل ریسرچ. الحمدللہ میرا امپیکٹ فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے ہم جانچتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ میں دنیا میں کتنا ہے, وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. 700 کے قریب میرا امپیکٹ فیکٹر ہے, جس کا مطلب ہے کہ میں نے کافی پبلیکیشنز کی ہوں گی امپیکٹ فیکٹر. تو 6 کتابیں بھی لکھی, 400 سے زیادہ ریسرچ بھی ہیں. جی ہاں, وہ الحمدللہ وہ سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, ہر جگہ پہ نوازا ہے, لیکن یہ اس میں بھی. تو یہ جو ذمہ داری ہے نگران وزیر صحت کی, یہ اوبویسلی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس یہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں قانون کے مطابق کہ ہم نگران ہیں, ہم کوئی ریگولر تو ہیں نہیں. اور نگران کا کام یہ ہے فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ آلسو سیف الیکشن ہیلتھ کے وائز سے. الیکشن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک پرتشدد چیز بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ سیفٹی بھی جڑی ہوتی ہے. تو اس لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فعال ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم کوئی نئے پروجیکٹس تو شروع کر نہیں سکتے, لیکن بہت گنجائش تھی جو ہم نے دیکھا پرانے پروجیکٹس کو. جی بالکل, اتنے پروجیکٹس تھے جو ہمارے سے پہلے گورنمنٹ تھی, انہوں نے, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ تھا ڈی جی خان میں رکا ہوا تھا. میں کہتا ہوں کوئی کسی کے نام پہ بھی رکھا گیا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اول تو قائد اعظم کے, ہمارے فادر آف دی نیشن کے نام پہ رکھنے چاہیے, یا نان کنٹروورشل. لیکن بہرحال اگر کوئی کسی کے نام پہ بھی رکھ دے, کوئی بھی اس کو نواز شروع کے کر نام دے, پہ بھی ہے, پرویز الہی کے نام پہ بھی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہیں وہ لوگوں کے لیے اور لوگوں کے پیسوں سے, پبلک منی ہے. تو اس لیے میں نے سب سے پہلے فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ گیا, اس کا نام بالکل تبدیل نہیں کیا, لوگوں نے کہا بھی, لیکن وہی نام ہے, کس نام تبدیل نہیں کرنا ہم نے, کیونکہ ٹھیک ہے انہوں نے کام شروع کیا, جس کے نام پہ بھی کیا اچھی بات ہے, کیا تو ہے نا, تو اس کا افتتاح کیا. اسی طرح ساؤتھ میں کوئی 19 کے قریب پروجیکٹس تھے جو تعطل کا شکار تھے. فار ایگزامپل نشتر 2 10 سال پرانا, لیکن اب 30 مئی کو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے اس کی اوپننگ کرنی ہے. اسی طرح ہماری ایکسپینشن تھی بہت سارے یونٹس کی نشتر میں. یہ 30 مئی کو کون افتتاح کرے گا, نگران حکومت یا نئی گورنمنٹ؟ سر نہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے سر. 14 مئی کو ابھی لگ رہا ہے. ہاں جی, اللہ کر, یہ تو دیکھیں ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں تو جب الیکشن کمیشن کہے گا تو ہم فارغ ہیں کہ میں بالکل اس معاملے میں نیوٹرل ہوں اور نیوٹرل رہوں گا. نہ میرا کوئی سیاست کا ارادہ ہے, ہرگز نہیں, اور نہ میں نے سیاست میں آنا ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ پہنچے, منکی پاکس وارننگ سینٹر کا افتتاح کیا. منکی پاکس اور اس جیسی تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی. IPH کا دورہ کیا. منکی پاکس کے لیے قائم ٹاسک فورس کو 1 روزہ ٹریننگ بھی دی. ٹریننگ ختم ہونے کے بعد IPH سے روانہ ہوئے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گئے. دفتری امور دیکھے, لوگوں سے ملاقاتیں کی, ضروری فائلز پر دستخط کیے اور اپنے آبائی گھر سے ملحقہ مسجد میں نماز کے لیے روانہ ہوئے. سرکاری گاڑی رش میں پھنس گئی تو پیدل ہی چل پڑے. رش میں آپ کی گاڑی پھنسی ہے, ایک منسٹر گاڑی سے نکلتا ہے اور مسجد میں پیدل چل پڑتا ہے اتنے گنجان آباد علاقے میں. یہ کوئی فلمی سین تھا سر. اس منسٹر کو اگر یہ یقین ہے کہ جو سانس اس کا یہاں لکھا ہے وہ یہیں لکھے گا, اچھا, اور جو اگلے جو 4 فٹ نیچے لکھا ہے وہ ادھر ہی لکھا جانا ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ
اور اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. بالکل. اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی کسی کو کوئی نقصان جسمانی روحانی عزت کا نہیں پہنچا سکتا اگر وہ نہیں چاہتا. ہمارے ہاں تو پروٹوکول کے مسائل ہی بہت ہیں. آپ اپنے دوستوں کو پولیٹیشین کو تو سمجھاتے نہیں؟ پروٹوکول کے ساتھ بھی تو لوگ مر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بہت ہائی پروٹوکول تھے کیا پرائم منسٹر نہیں مرے؟ ایک گاڑی میں صرف کیا ڈرائیور ہے. امریکن پرائم منسٹر نہیں مرا؟ ان چیزوں سے سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپ کا رشتہ اور یقین اللہ پہ ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ زندگی موت صحت بالکل بیماری اور دولت عزت ذلت و تعز و من تشاء و تذل من. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا آبائی گھر نہیں تھا جہاں ہم اس وقت موجود ہیں؟ جی بالکل تھا. ہم پیدا بھی یہیں ہوئے, میری والدہ بھی یہیں فوت ہوئی ہیں, ان کا جنازہ بھی یہیں سے نکلا, میرے والد صاحب کا بھی. تو یہ ہر چیز اللہ کی ہے, کسی کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے. بالکل. تو ظاہر ہے ہم نے یہ اللہ کے نام پہ دے دیا. الرافع فاؤنڈیشن آپ دیکھیں فری علاج ہوتا ہے. یہ سیکشن 42 کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے. NPO نان پروفٹ آرگنائزیشن. تو مقصد یہ تھا کہ ہم ادھر وہ لوگ جو ہماری کنسلٹیشن پرائیویٹ کی نہیں افورڈ کر سکتے 5,000 روپیہ, وہ یہاں آئیں اور ان کو ہم ٹائم بھی دیں. سب سے میں اور میرے ساتھی پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, وہ ادھر کم از کم 50 کے قریب ڈاکٹرز ٹائم بھی دیتے ہیں, چاہے وہ کڈنی کے ہیں, جوڑوں کے ہیں, فزیشین ہیں, شوگر کے اسپیشلسٹ, ہارٹ کے اسپیشلسٹ. ان کے ٹیسٹ تمام فری ہیں, چاہے وہ ایکو ہو. اور چیریٹی کا کام ابھی بھی جاری ہے منسٹر ہوتے ہوئے بھی. یہ کام پرائیورٹی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ڈاکٹر صاحب بچے کیا کرتے ہیں آپ کے؟ کیا بچوں میں بھی سے کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی بچے, بڑی بیٹی ڈاکٹر ہی ہے اور بہت اچھی ڈاکٹر تھی. وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جہاں میں پڑھاتا تھا, میری اسٹوڈنٹ بھی تھی اور ٹاپر تھی ورلڈ میں O لیول A لیول میں. عائشہ اس کا نام ہے. لیکن اس نے ہماری حالات دیکھ کے, میرے اور اپنی ماں کے حالات دیکھ کے, اس نے ڈاکٹری سے احتجاج کر دیا اور ڈاکٹری کو خیر بات کہہ دیا. اس نے ایک مریض بھی نہیں دیکھا زندگی میں. حالانکہ پریکٹس نہیں کرتی. نہیں, وہ پھر جرنلسٹ بن گئیں. کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی جرنلزم میں. پھر بہت سارے چینلز اس نے یہیں پاکستان واپس آ کے لانچ بھی کیے, الجزیرہ کے لیے, CNN کے لیے, ان سب کے لیے کام کیا. تو ابھی بھی وہ اپنا ماؤں کا ایک گروپ ہے اس کا, اسکیری امی کے نام سے, وہ چلاتی ہے. اچھا. وہ ماؤں کا اٹ ریپریزنٹس مدرس. اور باقی بچے اس سے بعد انسا ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی جب ہم وہیں کام کرتے تھے, تو وہ انگلینڈ میں ہی ابھی تک ہے. وہ ڈینٹسٹ ہے اور وہ ماشاءاللہ بڑی ہارڈ کور ڈینٹسٹ ہے. وہ آپ کی لیگیسی پہ چل کے جا رہا ہے. وہ آرتھوڈونٹکس کے ہے. پھر بیٹا ہے جو اگین وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ بزنس دیکھتا ہے وہ ماں کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر شیلا بزنسز کافی کرتی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ فارماسوٹیکل میں بھی ہے, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں بھی ہے, تو وہ ان کی شاگردی میں ہے. تو سب سے چھوٹی بیٹی ہے پھر جو فیشن کا کام کرتی ہے. اس کی اپنا برانڈ ہے کرمزن کے نام سے, ون آف دی, میرا خیال ہے پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے کرمزن لون کا, عورتوں کا. پرویز ملک صاحب آپ کے بھائی مرحوم, اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا, جس کی وجہ سے جب آپ کیئرٹیک گورنمنٹ میں آئے تو تنقید بھی کی گئی. کیا آپ کی بھی کوئی ایفیلیشن نون لیگ سے ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میری کسی پارٹی سے بھی نہیں ہے. میری اللہ کی پارٹی سے ہی ہے بس. میری جو بہن تھی جو ابھی ہے یاسمین رحمان, وہ MNA تھی پیپلز پارٹی سے. میرے بنوئی جو تھے وہ PTI سے. تو اس لیے وہ سب پارٹیز ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ جو بھی کرتے ہیں. لیکن میں نہ پولیٹیشین ہوں, نہ میرے کو خواہش ہے پولیٹکس میں آنے کی, اور میں زیادہ تر جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے بس کام کر سکیں. ابھی بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے لیے زیادہ کر رہے ہیں.
डॉक्टर साहब एज अ मिनिस्टर क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, ख़ासतौर पे अभी ये मंकी पॉक्स एक नया इफरीत आ गया है, इसके नए केसेस भी बल्कि आए हैं, मंडी बहाउद्दीन से भी मैं देख भी रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है? देखें, ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं और पता भी है मुझे, इश्यूज़ भी पता है, प्रॉब्लम्स भी पता है हेल्थ की, और सॉल्यूशंस भी पता हैं, लेकिन उसके लिए ना हमारे पास मैंडेट है, ना हमारे पास वक्त है, ना हमारे पास पैसा है। हम नई चीज़ें नहीं शुरू कर सकते, ना हम नई भर्तियाँ कर सकते हैं, ना हम नए हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। पाकिस्तान को जितने भी हॉस्पिटल हैं इनसे कुछ 4 गुना ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इस वक्त जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसको हमें एक्सपैंड नहीं करना, और वो तकरीबन 2000 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इस वक्त भी वहाँ 5000 बच्चे दाखिल हैं, यहाँ आ रही हैं। इसी तरह जना हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बेड के हैं, लेकिन वहाँ हर वक्त 6-6 हज़ार एक बेड पे 2-2 लेटी होती हैं, 3-3 मरीज़। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बड़े हॉस्पिटल बने नहीं, दूसरा इन हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनको उनकी दलीज पे इलाज मिलना चाहिए, गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नॉर्मल डिलीवरी, ये आ जाते हैं, और इसलिए ज़्यादा पैसा हमें प्राइमरी केयर पे लगाना चाहिए। आखिरी हॉस्पिटल जो लाहौर को मिला वो जना हॉस्पिटल था, जिसको 35 साल के करीब हो गए हैं। आगे की क्या प्लान्स हैं? अब तो मिनिस्ट्री भी इंजॉय कर लिया आपने। आगे के प्लान ये है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की खातिर दें, अल्लाह के लोगों के लिए वक्फ करें, और ज़्यादा कोशिश ये करें कि जिनको अल्लाह ने एक गुर्बत के साथ, बीमारी के साथ आजमाइश में मुब्तला किया है, कि मैं उनके किसी काम आ जाऊँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा ज़िंदगी का, जितनी भी ज़िंदगी है, इसका ये मकसद है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे कि मैं लोगों के काम आ सकूं। तो मकसद यही है, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे कि मैं इस ख्वाब को पूरा कर सकूं कि जितने भी लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ काम आ सकूं, उतना ही बेहतर।